अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज से कोई 10-12 साल पहले का वाकया है। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि आखिर क्यों मैं उस रात कब्रिस्तान से गुजरकर घर जा रहा था। रात कुछ ज्यादा नहीं गुजरी थी, कोई 8 बजे का वक्त था। कब्रिस्तान से आमतौर पर लोग कतराते हैं और हत्तुल इम्कान उससे बचकर निकलते हैं। शायद उस रात कब्रिस्तान से गुजरने की बुनियादी वजह यह हो कि उस जमाने में मेरा ख्याल मुर्दों के बारे में यह था कि वो बस मुर्दे होते हैं, मनो मिट्टी के नीचे दबे हुए, और उनमें से बेशतर मुर्दे तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। फिर वो मरने के बाद जबकि उनकी बोसीदा हड्डियां मिट्टी में मिल जाती हैं, किस तरह किसी को गिजंद पहुंचा सकते हैं। और मुझे दूसरों पर हंसी आती थी कि भला देखो तो ये लोग जिंदा इंसानों से डरते नहीं जिनकी तबाहकारियों पर शैतान भी उनके शर से पनाह मांगता है, और डरते हैं तो बेचारे मुर्दों से जो अपनी कब्र पर गंद करते हुए कुत्ते को भी नहीं भगा सकते। बहरहाल मैं अपने ख्यालों में डूबा सर झुकाए कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। जाहिर है वहां बिजली के खंभे नहीं होते, इसलिए शहर में होने के बावजूद रात 8 बजे ही वहां तारीकी छा जाती है। वो शायद नवंबर का महीना था, अगरचे हवा बंद थी, लेकिन इसके बावजूद फिजा में अच्छी खासी खुनकी थी और मैंने गालिबन स्वेटर पहना हुआ था। मैं जिस कब्रिस्तान से गुजर रहा था वो दीगर कब्रिस्तानों की तरह ही बेतरतीबी से काफी वसी रकबे पर फैला हुआ था। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नजरें एक सफेद पोश आदमी पर पड़ी जो मुझसे आगे सर झुकाए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ जा रहा था। उसे देखकर मुझे एक लम्हे के लिए हैरत सी हुई। मेरा ख्याल था कि मैं ही इस शहर में इतना निडर हूं जो बेधड़क रात के वक्त तन तनहा कब्रिस्तान से गुजर सकता हूं। दूसरे ही लम्हे में उस शख्स को भूलकर अपने ख्यालों में डूब गया। वो शख्स गालिबन बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, क्योंकि मैं चंद मिनट में उसके बराबर पहुंच गया था। मेरे होंठों में सिगरेट दबी हुई थी और उसी सिगरेट को देखकर वो अजनबी मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। आपके पास माचिस होगी? अजनबी ने गला खंखारते हुए कहा। उसकी आवाज बैठी हुई थी जैसे उसे जुकाम की शिकायत हो। मैं अपने ख्यालों से चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जब मुझे उसकी दरख्वास्त का ख्याल आया तो मैंने आहिस्ता से सर को जुम्बिश देकर माचिस की डिबिया जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया। अजनबी ने माचिस की डिबिया लेकर उसे उलट पलट कर गौर से देखा और फिर मुझसे कहा, सिगरेट भी होगी? अब मैंने उसे गौर से देखा। वो दुबला पतला लंबे कद का मालिक था। उसके चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थी। उसके जिस्म पर सफेद रंग का सूती लिबास था। उसके चेहरे से ऐसा मालूम होता था जैसे उसने कभी अपनी जिंदगी में मुसर्रतों की शक्ल न देखी हो। खैर ये बात तो उसके सिगरेट मांगने से भी जाहिर थी। यहां मैं ये बता दूं कि उस रात आसमान साफ था और पूरा चांद निकला हुआ था, जिसकी रोशनी में कब्रिस्तान बेहद पुरस्रार नजर आ रहा था। कब्रिस्तान के उस पुरस्रार माहौल का खैर मुझ पर क्या असर होता। मैंने उस अजनबी को गौर से इसलिए देखा था कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो भीख मांगने के नए तरीकों पर अमल करते थे। मैं जाती तौर पर भीख मांगने वालों के सिलसिले में कदामत पसंद वाक़ हुआ था। ये बात भी नहीं थी कि मैं फितरी तौर पर कंजूस था। अगर वो अजनबी मुझसे शराफत से पहले सिगरेट मांगता फिर माचिस तो मुझे कोई एतराज ना होता, बल्कि मैं उसे फौरन सिगरेट देता, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जब सिगरेट की तलब हो रही हो और जेब में सिगरेट ना हो तो क्या हालत होती है। जब सिगरेट पीने का शौक है तो जेब में सिगरेट क्यों नहीं रखते? मैंने तुर्श लहजे में कहा। मेरा नाम हशमत है, अजनबी ने बेतुके अंदाज में जवाब दिया। फिर मैं क्या करूं? मुझे मरे हुए 3 साल गुजर चुके हैं, उसने हाथ नचाते हुए कहा। खूब। मैंने गहरा सांस लिया। यह कोई आला दर्जे का ड्रामेबाज नजर आता है, मैंने सोचा। कब्रिस्तान और उसके पुरस्रार चांदनी ज़दा माहौल को मद्देनजर रखते हुए शायद ये मुझे खौफजदा करना चाहता है। इसका ख्याल है कि मैं भी आम किस्म का डरपोक इंसान हूं शायद। लगता है इसके इरादे लंबे मालूम होते हैं। मैंने गौर से एक मरतबा फिर उसका जायजा लिया। मैं सिर्फ ये अंदाजा लगा रहा था कि कितने घूंसों में उसका हुलिया बिगाड़ा जा सकता है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने बदस्तूर तुर्शी से कहा। उसने मुझे अब गौर से देखा। गालिबन वो भी ये अंदाजा लगा रहा था।
کہ جسمانی مدبھیڑ میں وہ مجھے کتنی دیر قابو کرے گا۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے خاصی مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ میرا قد 5 فٹ 10 انچ اور وزن 130 پاؤنڈ تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کثرت کا بھی شوق تھا، اکثر کھیلوں میں بھی حصہ لیتا رہتا تھا۔ اس لیے میں نہ صرف مضبوط اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا بلکہ پھرتیلا بھی تھا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، اور چونکہ میں دنیاوی قانون کے مطابق مردہ ہوں، اس لیے میں نہ تو کما سکتا ہوں، نہ میرے پاس دنیاوی رقم آ سکتی ہے، اور نہ ہی سگریٹ خرید سکتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم واقعی مردہ ہو، تمہیں مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، تو دوسری دنیا کے قانون کے مطابق جہاں سے اب تمہارا تعلق ہے، تمہیں سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ میں نے اعتراض کیا۔ میرا اعتراض بس یوں ہی تھا۔ میں اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس سے میرے 2 مقصد تھے۔ ایک تو اس بات کا اظہار کرنا کہ میں ڈرپوک انسان نہیں ہوں، اور بہتر ہے کہ وہ مجھ پر اپنا آرٹ نہ آزمائے، کیونکہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بوریت کے لمحات ایسی کسی دلچسپ گفتگو میں کاٹنا پسند کرتا ہوں۔ اس اجنبی نے، جس نے اپنا نام حشمت بتایا تھا، غور سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ اس سے نظریں ملتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کی آنکھیں بے حد سرد اور خالی خالی سی تھیں۔ ان میں زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ ممکن ہے اس احساس کی وجہ سے قبرستان کا پراسرار ماحول ہو، یا قبرستان پر پھیلی ہوئی پراسرار چاندنی ہو، وجہ کچھ بھی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا، پھر میری فطری جرت میری مدد کے لیے آ گئی۔ میں دل ہی دل میں اپنے خوف پر مسکرانے لگا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اجنبی نے قدرے غصے سے کہا۔ آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے، یعنی جس کی عمر اپنے طالب علموں کو سچائی کی تلقین کرنے میں گزری؟ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ کون ہو؟ میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے کہہ دوں کہ تم کوئی بھکاری یا چور اچکے ہو۔ میں پروفیسر ہوں، پروفیسر حشمت۔ میری ساری زندگی طالب علموں کو ریاضی پڑھانے میں گزری ہے۔ میں نے تاریخ یا فلسفے جیسے جھوٹ کے پلندوں کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ریاضی سے بڑی سچائی دنیا میں کوئی اور نہیں۔ اس کا لہجہ اور انداز بتلا رہا تھا کہ جیسے وہ کلاس روم میں ناسمجھ طالب علموں کو کسی غلطی پر سرزنش کر رہا ہو۔ آپ کون سے کالج میں پڑھاتے تھے؟ پروفیسر صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا اور رک کر اپنی شلوار کو ایک نہایت خاردار جھاڑی سے بچایا۔ پڑھاتا نہیں ہوں، بلکہ پڑھاتا تھا۔ اب تو مجھے مرے ہوئے تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتلاؤں۔ اجنبی نے رک کر چند لمحے کچھ سوچا۔ غیر ارادی طور پر میرے قدم رک گئے۔ ہاں، یاد آیا، 13 اکتوبر کو میری موت واقع ہوئی تھی، جب بدماش سوتے میں مجھے قتل کر گئے اور میری جوان لڑکی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ خوب، کہانی تو دلچسپ نظر آتی ہے پروفیسر صاحب۔ آپ مجھے پوری کہانی سنائیں۔ اگر آپ کی کہانی واقعی دلچسپ ہوئی تو میرا وعدہ ہے کہ کہانی کے اختتام پہ میں آپ کو سگریٹ بطور انعام دوں گا۔ میں نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا تھا، تم بہت ہی بد دماغ اور جاہل نظر آتے ہو۔ اجنبی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو؟ مجھے کوئی بھکاری یا ننگا سمجھ رہے ہو؟ بے وقوف انسان، کیا تم موت کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں، میں نے فوراً جواب دیا، لیکن بدروحوں والی زندگی پر نہیں۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل کر کسی نامعلوم مقام پر چلی جاتی ہے، اس طرح قبرستانوں میں آوارہ گردی نہیں کرتی۔ درست ہے، لیکن تیری معلومات ادھوری ہیں۔ ادھورا علم خود عالم کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ غور سے سن، میں بتاتا ہوں۔ جس یقین کا بھی تو نے اظہار کیا ہے وہ ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن یہ قانون ان روحوں پر لاگو ہوتا ہے جو قدرتی طور پر نکلتی ہیں، جو قتل کر دیے جاتے ہیں، اور جن کی روحیں کسی وجہ سے بے چین رہتی ہیں۔ وہ عالم ارواح تک نہیں جاتی۔ جب تک ان روحوں کو سکون نہیں ملتا وہ دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہیں۔ مرنے کو تو میں مر گیا، لیکن میری روح بے قرار رہی، کیونکہ میری جوان لڑکی نگہت میری اکلوتی اولاد تھی۔ جب وہ 12 سال کی تھی تو اس کی ماں مر گئی، اور اس کے بعد میں نے ہی ماں بن کر اس کی پرورش کی تھی، اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ میرے مرنے کے بعد میری بچی اس دنیا میں تنہا رہ گئی، اور میری روح یہ سوچ سوچ کر بے قرار رہی کہ میری بچی کا ان بدماشوں کے ہاتھوں کیا اثر ہوا ہوگا۔ افسوس،
مجھے آج تک اپنی بچی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ نہ جانے کیوں میرے منہ سے بے ساختہ قہقہا نکل گیا، شاید اس لیے کہ یہ تمام باتیں اس شخص نے بے حد سنجیدگی سے کہی تھی، اس طرح جیسے خود اسے بھی اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ پر یقین ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے بے وقوف بناتے بناتے خود بے وقوف بننے لگا ہے۔ میرا ہنسنا غضب ہو گیا۔ اس اجنبی نے پلٹ کر مجھے دیکھا، اس کی بے نور آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ بس کرو بڑے میاں، سگریٹ کے لیے تم بڑی محنت کر رہے ہو، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، یہ لو سگریٹ اور اب میری جان چھوڑ دو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ باہر نکالا۔ مجھے امید تھی کہ وہ شخص مجھ سے سگریٹ لے کر میری جان چھوڑ دے گا، کیونکہ جسمانی طور پر وہ مجھ سے کمزور ہے، اس لیے ایک سگریٹ پر قناعت کر لے گا، لیکن نہیں، میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے؟ تیرا خیال ہے کہ میں یہ ساری بکواس ایک سگریٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ حالانکہ مجھے واقعی سگریٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روحیں سگریٹ نہیں پیتی۔ میں نے تمہیں سگریٹ پیتا ہوا دیکھ کر لاشعوری طور پر تم سے سگریٹ مانگی تھی۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سارا بکھیڑا میں نے سگریٹ کے لیے کیا تھا، اور میں مردہ نہیں ہوں، مجھے مرے ہوئے 3 سال نہیں ہوئے ہیں، کیوں ہے نا یہی بات؟ بے شک، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اگر میں تجھے اپنی قبر دکھا دوں تب تجھے میرے مردہ ہونے کا یقین آ جائے گا؟ پروفیسر حشمت نے کہا۔ نہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پروفیسر نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ یہاں لاتعداد قبریں ہیں، تم کسی بھی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہ قبر تمہاری ہے۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میرے استدلال نے اجنبی کو قائل کر دیا۔ وہ چند لمحے سر جھکائے غور کرتا رہا اور میں دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا کہ دیکھو پروفیسر صاحب اپنے تھیلے میں سے کون سی نئی بلی نکالتے ہیں۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اجنبی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف کھینچا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ مجھے اس پر بالکل تعجب نہیں ہوا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ڈر جاتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جن جسموں میں خون نہیں ہوتا ان کے ہاتھ گرمیوں میں بھی سرد ہوتے ہیں، اور پھر وہ سردی کا موسم تھا۔ اجنبی کا دبلا پتلا جسم دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اسے کبھی ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا ہوگا، تو پھر خون کہاں سے آئے گا؟ اور عمر رسیدہ ہونے کے باعث یہ بالکل فطری امر تھا کہ سردیوں میں اس کے ہاتھ سرد ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ سگریٹ لو اور اپنا راستہ ناپو۔ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے سگریٹ کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اب یقین دلاؤں گا کہ میں مردہ ہوں، مجھے مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جو مجھے جھوٹا سمجھتا ہو۔ آؤ میں تمہیں اپنی قبر دکھاؤں۔ میں کوئی قبر دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تو تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردہ ہوں؟ اب چھوڑو نا بڑے میاں، میں نے بور ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں جھوٹا ہوں؟ ہاں تم جھوٹے ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ جہنم میں جاؤ، مت معاف کرو۔ تمہیں اپنے ان لفظوں کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی لڑکے۔ مارے غصے کے اجنبی کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ لگاؤں، لیکن وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور میں ہمیشہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرتا آیا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور مڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اپنے راستے پر چلنے لگا۔ ٹھہرو، اجنبی نے چلا کر کہا۔ میں نے جھنجھلا کر پیچھے دیکھا۔ میری طرف غور سے دیکھو، اجنبی نے کہا۔ میں سر موڑنا ہی چاہتا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں چند لمحے قبل وہ اجنبی کھڑا تھا اور جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ آس پاس کوئی درخت بھی نہ تھا۔ جب مجھے یقین آ گیا کہ اجنبی واقعی غائب ہو گیا ہے تو میری سٹی گم ہو گئی۔ ان حالات میں خود آپ ہی کی حالت ہوتی۔ اب یقین آیا۔ مجھے اپنے کانوں کے قریب اس کی آواز سنائی دی اور میں زور سے اچھل پڑا۔ میں نے پھرتی سے سر موڑ کر دیکھا۔ اجنبی میرے بالکل قریب کھڑا مجھے تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اسے اتنا قریب دیکھ کر لڑکھڑا گیا اور کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن آواز میرے حلق سے باہر نہیں نکلی۔ اب بھی یقین نہیں آیا؟ اجنبی نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا کہ اب مجھے یقین آ گیا ہے، لیکن میرے سر ہلانے کو اجنبی نے غلط معنوں میں لیا۔ بہت ہی کوڑ مغز ہو، ادھر آؤ میرے ساتھ، اجنبی نے کہا۔
چونکہ میں اب اس روح سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں بغیر چوں چرا اس کے پیچھے چل دیا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا موقع ملا تو میں نے اپنی بزدلی پر خود کو لعنت بھیجی۔ آخر اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے سوچا۔ چلو مان لیا کہ یہ شخص واقعی پروفیسر حشمت ہے، مان لیا کہ اسے مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں، چلو مان لیا کہ اب یہ کوئی گوشت پوشت کا انسان نہیں ہے بلکہ روح ہے، پھر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ روحیں کسی انسان کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی، وہ کسی جاندار کو خوفزدہ تو کر سکتی ہیں لیکن گزند نہیں پہنچا سکتی، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بے شک یہ بات معمول کے خلاف ہے، یعنی اس طرح کسی روح سے ملاقات ہو جانا، لیکن یہ صرف خلاف معمول ہی تو ہے۔ چنانچہ جب میں پروفیسر حشمت کی روح کے سامنے ایک قبر کے قریب پہنچا تو میرے قدم درست ہو گئے تھے، میرا پسینہ خشک ہو گیا تھا اور میرے حواس اپنے ٹھکانوں پر صحیح کام کر رہے تھے۔ وہ روح ایک قبر کے پاس جا کر رک گئی۔ یہ ہے میری قبر، روح نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے دیکھا، مجھے اس میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ شاید میں اس قبر میں کوئی سوراخ یا دراڑ کی توقع کیے ہوئے تھا۔ مجھے اس قبر کے کنارے کوئی کتبہ بھی نظر نہیں آیا۔ بے شک میری قبر پر میرے نام کا کتبہ نہیں ہے، روح نے کہا، کیونکہ میرے کفن دفن کا انتظام محلے والوں نے کیا تھا، لیکن یہ میری ہی قبر ہے۔ میں تمہیں اس کے اندر داخل ہو کر دکھاتا ہوں۔ اگر یہ قبر میری نہیں ہوگی تو میں اندر داخل نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ کسی دوسرے مردے کی قبر میں اس قبر والے کی روح کی اجازت کے بغیر کوئی دوسری روح داخل نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر حشمت کی روح یہ کہہ کر زمین سے 2 فٹ بلند ہوئی اور پھر تیرتی ہوئی قبر کے عین اوپر پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس کا سیدھا کھڑا ہوا جسم آہستہ آہستہ گھومتا ہوا قبر سے 2 فٹ اوپر فضا میں اس طرح معلق ہو گیا جس طرح مردوں کو چارپائی پر لٹایا جاتا ہے۔ چند لمحے اسی طرح فضا میں معلق رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قبر کی طرف آنے لگا۔ جیسے ہی وہ قبر کے قریب پہنچا، میں نے قبر کو درمیان میں سے پھٹتے ہوئے دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پروفیسر کی روح قبر کے اندر داخل ہوتے ہی غائب ہو گئی اور اچانک غیر محسوس طریقے پر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں قبر برابر ہو گئی تھی۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، قبرستان پر پرہول سناٹا تھا۔ چاند کی پراسرار چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور منہ کھولے میں اس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ موقع غنیمت جان کر میں پلٹا اور تیزی سے اس منحوس قبر کی طرف پشت کر کے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا مخالف سمت میں جانے لگا۔ میرا دل تو بھاگنے کو چاہ رہا تھا، کیونکہ میں جلد از جلد اس قبرستان سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن بھاگنا میری سرشت میں شامل نہیں تھا۔ میں بھاگنا بزدلی کی علامت سمجھتا ہوں، اس لیے میں بھاگ کر خود کو بزدل ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب یقین آیا، مجھے وہی اجنبی آواز سنائی دی۔ میں ایک مرتبہ پھر بے اختیار بری طرح اچھل پڑا۔ پروفیسر حشمت کی روح میرے برابر موجود تھی اور میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں غیر ارادی طور پر اس سے چند قدم دور ہٹ گیا۔ جی ہاں، یقین آ گیا، میں نے ٹھکتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بہت کوڑ مغز ہو، تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ صرف خوفزدہ ہو جانے کے باعث یہ جھوٹا اقرار کر کے مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ پروفیسر کی روح نے کہا۔ نہیں، بخدا میرا مطلب ہے پروفیسر صاحب، مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ آپ مردہ ہیں۔ آپ کا 3 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ تم سیاست کے طالب علم معلوم ہوتے ہو، سچ بتاؤ، کالج میں تمہارا سبجیکٹ کیا تھا؟ پولیٹیکل سائنس، میں نے پوری سچائی سے جواب دیا۔ میں اس وقت روح کے اس سوال کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ایک زمانے میں سیاست انتہائی ذہین لوگوں کا کھیل ہوتا تھا، اور اب تو یہ جھوٹوں، بدماشوں، لفنگوں اور فراڈیوں کا مشغلہ بن کر رہ گیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا، تم صرف خوفزدہ ہو۔ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، خدا کی قسم پروفیسر صاحب، مجھے پورا یقین ہے، میں خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اور میں خوفزدہ بھی نہیں ہوں۔ ہرگز نہیں، تم خوفزدہ نہیں ہو؟ روح نے مشتبہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہرگز نہیں، میں نے اپنے لہجے میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اچھا میری طرف دیکھو۔ میرا دل گفتگو کے اس رخ کو دیکھ کر ڈرنے لگا۔ خدا جانے یہ خبیث بڈھا کیا کرتب دکھانا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا اور جی کڑا کر کے پروفیسر کی روح کو دیکھا۔ روح کے پتلے پتلے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے وہ آنے والے لمحات کے خیال ہی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اجنبی کا ٹھوس جسم اچانک دھوئیں جیسا ہو گیا، یعنی مجھے اس کے آر پار نظر آنے لگا، جیسے اس کا جسم اور لباس صاف شفاف شیشے کے بنے ہوئے ہوں۔
وہ بس ایک دھندلا دھندلا سا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ تم خوفزدہ نہیں ہوئے نا؟ ہیولے میں سے آواز آئی۔ وہ باقاعدہ قدم اٹھاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس سے قبل کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، یعنی اس طرح کسی ٹھوس چیز کا اچانک شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جانا۔ مجھے اس کے جسم کے آر پار قبریں اور خار دھاڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا ہیولا نہیں دیکھا تھا، اور ترا یہ کہ وہ بولتا بھی تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اب بھی وہی شرارت آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سنکی پروفیسر کیا چاہتا ہے۔ اب مجھے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا، اور بعد کے واقعات نے اسے ثابت کر دیا کہ میرا واسطہ ایک سنکی روح سے پڑ گیا ہے۔ اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں سحر زدہ سے اپنی جگہ کھڑا اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتا رہا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ اچانک میں نے اپنے دل میں خوف و دہشت محسوس کی۔ نہ جانے اس خبیث روح کے کیا ارادے تھے۔ بے اختیار مجھے خیال آیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، بے تحاشا آنکھیں بند کر کے دوڑتا رہوں اس وقت جب تک کہ اس منحوس قبرستان سے باہر نہ نکل جاؤں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہیولا میرے جسم میں داخل ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پورا جسم برف میں تبدیل ہو گیا ہو۔ میرا خون میری رگوں میں منجمد ہو گیا، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے کب میرے منہ سے ایک دہشتناک چیخ بلند ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے شدید سردی کا وہ احساس زائل ہو گیا۔ جی ہاں، پروفیسر میرے جسم کے اندر سے گزر چکا تھا، اور مجھے اپنی پشت پر بے تحاشا ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پروفیسر کی روح پیٹ پکڑے اس طرح ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی جیسے میری دہشتناک چیخ نہ ہو بلکہ کوئی زبردست لطیفہ ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میری ٹانگیں بے جان ہو گئی، اور میں نقاہت کے باعث زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میرے ذہن کے ساتھ میرے حواس بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ اچانک پروفیسر کی مسرت بھری چیخیں بند ہو گئی اور قبرستان پر ہولناک سناٹا طاری ہو گیا۔ چند لمحوں بعد میں نے ایک بلی کے غرانے کی آواز سنی، اور دوسرے ہی لمحے وہ سیاہ بلی جھپٹ کر غراتی ہوئی میری ٹانگوں میں گھس گئی۔ ایک زبردست چیخ کے ساتھ میں اچھل کر پیچھے ہٹا۔ وہ سیاہ بلی مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی اپنی خوفناک نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر پلک جھپکتے ہی بلی کی جگہ پروفیسر کی روح کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا، بلکہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہنسی کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جنہیں وہ اپنی آستین سے خشک کرنے لگا۔ میں انتہائی بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اکڑوں بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ اب یقین آیا؟ کچھ دیر بعد مجھے پروفیسر کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے زور سے سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا۔ تم صرف خوفزدہ ہو اور جھوٹ بول رہے ہو۔ میں بھلا کس طرح اس حقیقت کی تردید کر سکتا تھا کہ میں خوفزدہ نہیں ہوں؟ نہیں، خدا کی قسم مجھے پورا یقین ہے، بخدا میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ لیکن روح نے میری ایک نہ سنی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتی رہی۔ میں خوفزدہ چوہے کی طرح زمین پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ نہیں، تمہیں یقین دلانا پڑے گا، تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، روح نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں پروفیسر صاحب؟ میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ میں ہر قسم کھانے کو تیار ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ میرے قریب مت آئیے گا۔ آہا، میرا خیال درست تھا، تم خوفزدہ ہو۔ واللہ تم جیسا اڑیل گدھا آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں۔ پروفیسر کی روح میری جانب بڑھتے بڑھتے رک گئی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ غالباً مجھے مردہ ہونے کا یقین دلانے کے لیے کوئی نیا شیطانی منصوبہ سوچ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نئے منصوبے کو چھوڑ کر پرانے منصوبے کا ہی دوبارہ سامنا کر سکتا۔ اسے خیالوں میں ڈوبا دیکھ کر میں اچانک جست لگا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد میرے پیروں میں گویا پر لگ گئے۔ میں آنکھیں بند کیے قبروں سے ٹکراتا، جھاڑیوں سے الجھتا لڑھکتا اور پھسلتا ہوا بے تحاشا دوڑتا رہا۔ مجھے اپنے عقب میں برابر کسی کی موجودگی کا احساس رہا، لیکن میرے سر پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اس منحوس قبرستان سے باہر نکل جاؤں۔ تمام راستہ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور اگر پیش آیا بھی ہو تو میں نے نہیں دیکھا۔ قبرستان سے نکل کر میں آبادی میں داخل ہو کر رک گیا۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ میں بجلی کے کھمبے کا سہارا لے کر 10-15 منٹ تک اپنا سانس درست کرتا رہا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میری قمیض اور شلوار جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ خاردار جھاڑیوں میں الجھنے کی وجہ سے میری ٹانگوں پر خراشیں آ گئی تھی۔
जब ज़रा सांस दुरुस्त हुआ तो मुझे इन खराशों में तकलीफ़ का एहसास हुआ। मेरी कोहनियाँ बुरी तरह छिल गई थी। मेरे बाल दीवानों की तरह बिखरे हुए थे। मैं जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। मेरी ये हालत देखकर मेरी वालिदा और बहन के औसान खता हो गए, लेकिन मुझे इतना होश न था कि उनकी हिम्मत बंधा। मैं घर में दाखिल होते ही बिस्तर पर दराज हो गया। मुझ पर 12 घंटे तक बेहोशी तारी रही और मैं 4 रोज़ तक बुखार में जलता रहा। मुझे अपनी वालिदा और बहन की ज़ुबानी मालूम हुआ कि मैं नीम बेहोशी के आलम में चीख चीख कर एक ही जुमला दोहरा रहा था, मुझे यकीन आ गया, मुझे यकीन आ गया, मुझे पूरा यकीन है। एक रोज़ मेरी हालत ज़रा संभली तो मेरी नन्ही मुन्नी बहन मेरे पास आकर बैठकर बातें करने लगी। मैं ऑफिस से आने के बाद घंटों उससे बातें करता रहता था, इधर उधर की बातें, स्कूल की, मोहल्ले की, दुनिया भर की बातें। उस रोज़ मेरी बहन बहुत संजीदा थी। उसे इस कदर संजीदा देखकर मुझसे हंसी जब्त करना मुश्किल हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुर्रा अर्ज़ पर अमन कायम रखने की गंभीर जिम्मेदारी उसी बेचारी के नन्हे मुन्ने कांधों पर डाल दी गई हो। भाईजान, मेरी बहन ने कहा, कल जब आप ख्वाब देख रहे थे तो आप ख्वाब देखते देखते हंस रहे थे। वाकई, मैंने कदरे हैरत से कहा। हाँ भाईजान, मैं दूसरे कमरे में थी, अम्मी के साथ। मुझे बहुत डर लगा। मैं अम्मी से लिपट गई। अरे वाह मेरी बहादुर बहन, तुमने तो गीदड़ को भी मात कर दिया। भला इसमें डरने की क्या बात थी? भाईजान, आप अजीब तरह हंस रहे थे। मैंने अम्मी से कहा, भाईजान के कमरे में चोर घुस आया है, वो हंस रहा है। अम्मी ने कहा, नहीं, वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे भाईजान ख्वाब में हंस रहे हैं। मैंने आपके कमरे में झांक कर देखा, आप सो रहे थे, कमरे में चोर नहीं था। मुझे बड़ा डर लगा। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं किस तरह हंस रहा था? मैंने पूछा। मैं बता नहीं सकती भाईजान, बड़ी अजीब आवाज़ में। आप क्यों इस तरह हंस रहे थे? सच मुझे बड़ा डर लग रहा था, आप ऐसे ना हंसा करें। नहीं गुड़िया, मैं ऐसे नहीं हंसूंगा। देखो, शायद अम्मी जान बुला रही हैं। मैंने उसे टालते हुए कहा। दरअसल मैं कुछ सोचना चाहता था, लेकिन कुछ सोचने की नौबत नहीं आई। चंद मिनट बाद मेरे अंदेशों की तस्दीक हो गई। आप दवा पी लीजिएगा, टाइम हो गया है, मेरी बहन ने चलते चलते मुझे याद दिलाया। ज़रूर, तुम फिक्र न करो। दवा की शीशी मेरे सरहाने रखी हुई मेज़ पर रखी थी। मैंने बेख्याली में उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे मेज़ पर टटोला, लेकिन वहाँ शीशी न थी। मैंने पलटकर मेज़ की तरफ देखा। शीशी वाकई मौजूद न थी। सिर्फ एक प्याली, पानी का गिलास और गोलियों की पुड़िया रखी हुई थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी अभी चंद लम्हे पहले मैंने दवा की शीशी रखी थी। अभी मैं हैरान ही हो रहा था कि मैंने गला खंखार कर साफ करने की आवाज़ सुनी और फिर, दवा हाजिर है सरकार। मेरे सर से 3 फुट ऊपर फिजा में प्रोफेसर की मनहूस आवाज़ गूंजी। आवाज़ से तमस्खुर आया था। मैं समझ गया, मैं फौरन समझ गया कि दवा की शीशी गायब करने का कारनामा प्रोफेसर मरहूम का है। मैंने पलट कर देखा। फिजा में सिर्फ कोहनियों तक एक हाथ मुअल्लक था। उस हाथ के अलावा और कुछ न था, और उस हाथ ने मेरी दवा की शीशी पकड़ी हुई थी। ज़रा तसव्वुराती नज़र से देखें। एक हाथ फिजा में बगैर किसी सहारे के मुअल्लक था। वो हाथ पंजे से शुरू होकर कोहनियों पर ख़त्म हो रहा था। और बस अचानक मेरी नन्ही बहन कमरे में दाखिल हुई। मैंने घबराकर उसे देखा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी नज़र फिजा में मुअल्लक हाथ पर पड़ी। भाईजान! मेरी बहन के मुंह से एक तवील चीख निकली और वो लहराकर फर्श पर गिर पड़ी। मैंने शदीद गुस्से के आलम में उस मनहूस हाथ को देखा। वहाँ प्रोफेसर मरहूम का पूरा वजूद मौजूद था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी और उसने बदस्तूर दवा की शीशी हाथ में पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें मेरा तमस्खुर उड़ा रही थी। जब तक मामला मेरे और रूह के दरमियान रहा, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब अपनी बहन के बेहोश जिस्म को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने मेज़ पर रखे हुए गिलास को उठाकर पूरी कुव्वत से प्रोफेसर पर खींच मारा। शीशे का गिलास प्रोफेसर के ठोस जिस्म में से गुजरता हुआ कमरे की दीवार से जा टकराया और ज़बरदस्त आवाज़ के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। बुखार की वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में अंधा हो रहा था। मैं उछलकर बिस्तर पर से खड़ा हो गया। मेरा इरादा दोनों हाथों से गला घोंटकर प्रोफेसर को मार डालने का था। मुझे एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि वो पहले ही मुर्दा है। उसे मरे हुए 3 साल गुजर चुके हैं और मेरे सामने सिर्फ उसकी रूह है। मैंने रूह पर छलांग लगाई और जैसे ही मेरा जिस्म रूह से टकराया, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि रूह मेरे जिस्म में मदगम हो गई। मुझे एक ज़बरदस्त झटका लगा। वो झटका बिजली जैसा ना था। वो झटका किसी चीज़ से टकराने का भी नहीं था। बस वो एक किस्म का झटका था, जैसे आग से तपते हुए
جیسے آگ سے تپتے ہوئے سرخ فولاد کو برف جیسے سرد پانی میں ڈال دیا جائے۔ چند لمحوں کے لیے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ فوراً ہی ایک خیال نے مجھے دہشت زدہ کر دیا کہ کہیں مجھ پر فالش تو نہیں گر گیا، لیکن چند لمحے بعد میرے حواس اور میرے اعصاب دوبارہ کام کرنے لگے، لیکن اس طرح کہ مجھے اپنے اعصاب پر مکمل قابو نہیں رہا۔ میرے ہاتھ اور میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور شدت سے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ پروفیسر کی روح میری یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اچانک اس کی ہنسی کی آواز رک گئی، جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر ہنسی روک دی ہو۔ فوراً ہی مجھے فرش پر شیشی گرنے اور اس کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میری امی کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی اور حیرت زدہ نظروں سے ٹوٹی ہوئی دوا کی شیشی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا کے بعد وہ فرش پر بیٹھ کر میری بے ہوش ننھی سی بہن کو اٹھانے لگی۔ میں لرزتی ہوئی ٹانگوں سے اٹھا اور امی کی مدد کرنے لگا۔ اب یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی تھی کہ دراصل پروفیسر کی روح شرارت پر آمادہ ہے۔ وہ مجھے خواہ پریشان کر رہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے اس کی وفات پر یقین آ گیا ہے، لیکن شاید اس نے مرنے کے بعد پہلی مرتبہ کسی انسان کو پریشان کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس نے یہ کھیل تماشا دانستہ شروع نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ کھیل اس رات قبرستان میں شروع ہوا تو اسے بہت مزہ آیا، اور اب وہ اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکے، اور میں نادانستگی میں اس کا دلچسپ کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ آئندہ چند روز میں ہونے والے واقعات نے میرے اس خیال کی تائید کر دی۔ گڑیا کو جب ہوش آیا تو وہ سہمی نظروں سے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ وہ بار بار کٹے ہوئے ہاتھ کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اسے یقین دلایا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کا وہم تھا۔ میرے قسمیں کھانے پر میری ننھی سی بہن کا یقین متزلزل ہو گیا، لیکن وہ دوبارہ سہمی نظروں سے ادھر ادھر کچھ دیکھتی رہی۔ یہ صورتحال میرے لیے پریشان کن تھی۔ امی کے دریافت کرنے پر میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ بھی فکر مند ہو گئی۔ رات کو میں اس روح سے پیچھا چھڑانے کے لیے بستر پر لیٹا مختلف تدبیروں پر غور کر رہا تھا کہ کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت غالباً 1 بج رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حرکت اسی روح کی ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں خاموش لیٹا رہا۔ جب دستک کی آوازیں بلند ہونے لگی تو دوسرے کمرے سے مجھے امی جان کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے دروازہ کھول کر دیکھنے کو کہہ رہی تھی۔ باہر کوئی نہیں امی جان، میں نے کہا، لیکن پھر کچھ خیال آنے پر انہوں نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی۔ دروازے پر بدستور دستک جاری تھی۔ میں غصے سے بھرا ہوا دروازے پر آ گیا اور چپکے سے کنڈی کھول کر دستک کی آواز سننے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جیسے ہی کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ فوراً مجھے اپنے سینے پر ایک غیر مرئی گھونسا لگا اور اچانک میں نے اوہ کی آواز سنی۔ وہ آواز اسی شیطان روح کی تھی۔ باہر کوئی بھی نہ تھا، لیکن میں دروازے میں کھڑا روح کے ہنسنے کی آواز سن رہا تھا۔ سنیے پروفیسر صاحب، میں نے اچانک اپنے دفاع کا انداز بدلتے ہوئے بڑی لاچارگی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ ذرا بھی شریف انسان ہیں جیسا کہ مجھے یقین ہے تو آپ اس معاملے کو میری ذات تک محدود رکھیں۔ میری ماں، میری بہن کو اس میں ملوث نہ کریں۔ جواب میں خاموشی چھا گئی۔ میں کچھ دیر تک کسی رد عمل کی توقع کرتا رہا۔ پھر مایوس ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نہ جانے کتنی دیر تک سوتا رہا، لیکن اچانک اپنے سینے پر کوئی بھاری بھرکم چیز گرنے سے میں ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک بلی بوکھلاہٹ کے عالم میں بیٹھی مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی وہ ہڑبڑا کر میرے سینے سے کودی اور تیر کی طرح میرے کمرے سے بھاگ گئی۔ پھر مجھے پروفیسر کی طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں بے بسی کے عالم میں اس کے ہنسنے کی آواز سنتا رہا۔ پھر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ شکر ہے وہ بلی تھی، اگر سانپ یا بچھو ہوتا تو میں کیا کر لیتا؟ اب یقین آیا نا صاحبزادے؟ مجھے پروفیسر کی آواز سنائی دی اور پھر وہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پروفیسر صاحب، مجھے اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ 3 سال سے رحلت فرما چکے ہیں۔ بس مجھے اتنا بتلا دیجئے کہ آخر آپ کیوں مجھے تنگ کرتے اور میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں نے بے بسی سے کہا، سنو صاحبزادے،
تم نے مجھے جھوٹا کہا، میری زبردست توہین کی۔ آج تک کسی کو مجھے جھوٹا کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اس کی سزا دے رہا ہوں، روح نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ پروفیسر صاحب، آپ ایک باشعور انسان ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ایک باشعور روح ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ محض غلط فہمی کی بنیاد پر کہا تھا۔ میں اس کے لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں۔ مجھے پہلے ہی بہت سزا مل چکی ہے۔ اب آپ میرے حال پر رحم فرمائیں، مجھے معاف کر دیں۔ ایک شریف انسان کی روح کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کی زندگی اجیرن کر دے، اس کا سونا جاگنا حرام کر دے۔ تم بہت مکار ہو، آخر ہو نا سیاست کے طالب علم۔ میں تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں آنے والا نہیں، روح نے کہا اور غائب ہو گئی۔ دوسرے روز گڑیا منہ بسورتی ہوئی میرے پاس آئی۔ دیکھیے بھائی جان، کسی نے میرے ہوم ورک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اب میں مس کو کیا دکھاؤں گی؟ کیا ہوا گڑیا؟ میں نے دریافت کیا۔ اس پر میری ننھی سی بہن نے اپنی حساب کی کاپی میرے سامنے کر دی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر باقاعدہ کسی نے چیکنگ کی تھی۔ غلط جوابات کو کاٹ دیا گیا تھا اور صحیح جوابات پر صحیح ہونے کا نشان لگا ہوا تھا۔ کسی جواب پر خوش ہو کر تعریفی کلمات لکھ دیے گئے تھے۔ میں نے 2 گھنٹے میں یہ سوالات حل کیے تھے۔ اب میں اسکول کیسے جاؤں؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس کی استانی کے نام ایک معذرتی خط لکھا کہ کسی نے گڑیا کی حساب کی کاپی میں شرارتاً یہ نشانات لگا دیے ہیں۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس مرتبہ معاف کر دیا جائے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری منہ بسورتی ہوئی اسکول چلی گئی۔ میں دوپہر کو کھانا کھا رہا تھا۔ ابھی پہلا نوالا اٹھایا ہی تھا اور اسے منہ میں رکھنا ہی چاہتا تھا کہ نوالا میرے ہاتھ سے نکل کر فضا میں معلق ہو گیا۔ چند لمحے اسی طرح معلق رہنے کے بعد وہ میری طرف اس تیزی سے آیا جس طرح کوئی پتھر کھینچ کر مارتا ہو۔ میں جھکائی دے کر اس وار سے بچا۔ پھر مجھے ہنسی کی وہی منحوس آواز سنائی دی۔ میرا خون کھل گیا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ کھانا کھا کر میں پانی پی رہا تھا، گلاس منہ سے لگایا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے نیچے سے ٹوکا دیا اور سارا پانی میرے کپڑوں پر گر گیا۔ میں صبر و شکر کے ساتھ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے امی کی دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑتا ہوا باورچی خانے میں گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ امی ہونق سی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی اور وہ خوفزدہ نظروں سے انگیٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ انگیٹھی پر توا رکھا ہوا تھا، توے پر روٹی پھیلی ہوئی تھی اور انگیٹھی فضا میں تیر رہی تھی۔ ظاہر ہے توے کے نیچے دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ میں امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچتا ہوا باورچی خانے سے باہر لے آیا۔ پھر مجھے فرش پر انگیٹھی گرنے کا دھماکہ سنائی دیا اور چند لمحوں بعد وہی مسرت بھری مکرو چیخیں۔ یہ سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہا۔ میری تمام دفاعی تدبیریں، میری تمام درخواستیں، میرے تمام جوابی حملے ناکام ہو چکے تھے۔ میرا کھانا پینا اور سونا حرام ہو گیا تھا۔ میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر گھر سے باہر آفس میں بھی ایسے واقعات پیش آ جائیں تو جانے کیا ہو جائے۔ گھر کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ میری بہن ہر وقت سہمی سہمی اور امی کے ساتھ چپکی رہتی۔ خود امی کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ گھر کیا تھا، قبرستان بن گیا تھا۔ ہر وقت کسی ناخوشگوار واقعے کا پیش آنا معمول بن چکا تھا۔ امی نے اس روز کے واقعے سے متاثر ہو کر گھر میں کھانا پکانا بند کر دیا تھا اور ہوٹل سے آنے لگا۔ میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی اور یہ احساس شدت سے بڑھ رہا تھا کہ مجھے جلد ہی کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو اس روح کا دماغ درست کر دے اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کارروائی کیا ہو؟ اس سوال کا جواب سوچتے سوچتے میں پاگل ہو گیا تھا، اور جب اس کا جواب میرے ذہن میں آیا تو بس ایک بجلی سی چمکی اور مسئلے کا حل میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس وقت رات کے شاید 2 بج رہے تھے اور جواب پا کر میرے لیے صبح کا انتظار مشکل ہو گیا۔ جیسے ہی مرغے نے بانگ دی تو میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا۔ میں نے ایک میلی سی شلوار اور ایک میلی قمیص پہن کر ایک سویٹر پہنا، پھر ایک خالی بوری میں گیتی پھاوڑا لے کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ مجھے پروفیسر حشمت مرحوم کی قبر ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت سنگ مرمر کی قبر کے برابر میں بنی ہوئی تھی، اور بھلا اس جگہ کو میں کس طرح بھول سکتا ہوں جہاں اس رات مجھے اس قدر ہولناک تجربات سے گزرنا پڑا تھا، جہاں میں بے یقینی کی کیفیت سے یقین کی منزل میں داخل ہوا تھا۔ پو پھٹ چکی تھی اور اچھا خاصا اجالا پھیل چکا تھا۔ اس وقت قبرستان میں سناٹا طاری تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ اس وقت وفات نہیں پاتے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ مرحوم کے لواحقین اتنی صبح مرحوم کو آخری سفر پر نہیں لے جاتے۔ میں نے پروفیسر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنی کمر سے بوری اتار دی اور گیتی لے کر مرحوم کی بوسیدہ اور کچی قبر پر ایک ضرب لگائی، جیسا کہ مجھے امید تھی کہ پروفیسر مرحوم کی آرام کرتی ہوئی روح میری ایک ضرب سے ہی جاگ گئی ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے لاپرواہی سے داہنی طرف دیکھا۔ پروفیسر کی روح برابر والی قبر سے ٹیک لگائے مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گینتی دوبارہ بلند کر کے پوری قوت سے ایک اور ضرب لگائی۔ پروفیسر کی کچی قبر کا 1/4 حصہ میری 3 ہی ضربوں میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ روح کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے اس طرح ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہ ہو اور گینتی کو سر سے بلند کیا۔ میں کہتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ روح کی آواز میں گھبراہٹ کے علاوہ خوف بھی جھلک رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے ایک اور تباہ کن ضرب لگائی۔ گینتی نرم مٹی میں اندر تک دھنس گئی۔ میں نے زور لگا کر اسے کھینچا اور قبر کا ایک بڑا حصہ اکھڑایا۔ کیا تم بہرے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پروفیسر کی روح نے میرے قریب آ کر پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ نظر نہیں آ رہا، میں نے جواب دیا اور گینتی کو فضا میں بلند کیا۔ ٹھہرو، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ کیا بات ہے؟ کیوں کان کھا رہے ہو؟ میں نے کان کے قریب ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ میرے عزیز بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ روح نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہاری قبر کھود کر اس کے اندر سے تمہاری بوسیدہ ہڈیاں نکالنا چاہتا ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میری ہڈیاں؟ روح نے چیخ کر کہا۔ لیکن کیوں؟ میں ان ہڈیوں کو اس بوری میں بھر کر گھر لے جاؤں گا۔ تم نے ہڈیوں کا منجن بنتے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، روح نے سرسراتی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ افسوس، تم نے اپنی ساری زندگی فضول کاموں میں گنوا دی۔ ہڈیوں کا منجن بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تازہ ہڈیوں کو 1 مہینے تک دھوپ میں سکھایا جائے، لیکن تمہاری ہڈیوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 3 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، وہ ویسے ہی خستہ ہو رہی ہوں گی۔ پھر ان ہڈیوں کو انگاروں میں دبایا جاتا ہے، وہاں وہ ہڈیاں آگ کی تپش میں آہستہ آہستہ جلتی ہیں اور بالکل سفید ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انہیں آگ میں سے نکال لیا جاتا ہے، وہ بالکل خستہ ہو جاتی ہیں۔ پھر انہیں بڑے آرام سے کوٹ لیا جاتا ہے اور ایک دم باریک کر کے انہیں کپڑے میں چھان لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ان میں کالی مرچ، بڑی الائچی اور کافور ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے تفصیل سے پروفیسر کی روح کو ہڈیوں کا منجن بنانے کا نسخہ بتایا۔ تو تم میری ہڈیوں کا منجن بنانا چاہتے ہو؟ ہاں، لیکن کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ کمال ہے۔ ہڈیوں کا منجن دانتوں کے لیے اکسیر ہوتا ہے، ہلتے ہوئے دانت جما دیتا ہے، دانتوں کو آبدار موتیوں کی طرح چمکا دیتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرے نانا مرحوم یہی منجن استعمال کرتے تھے اور 90 سال کی عمر میں گنا دانتوں سے چھیل چھیل کر کھا جایا کرتے تھے۔ وہ تو خیر بکریوں کی ہڈیوں کا منجن استعمال کرتے تھے، یقیناً انسانی ہڈیوں کا منجن بہت ہی عمدہ ہوگا۔ یہ جرم ہے، قتل ہے، مردوں کی بے حرمتی ہے، ظالمانہ اور غیر انسانی حرکت ہے، روح نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ ہوا کرے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ تم نے پچھلے چند روز میں میرے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں وہ تو غالباً عین انسانی تھی، رحم دلانہ تھی، کیوں ہے نا یہی بات؟ لیکن مردوں کی بے حرمتی؟ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ظالم سے ظالم انسان بھی ایسی بے رحمانہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جیسے کو تیسا، میں نے جواب دیا۔ تم نے میرا کھانا پینا جاگنا سونا حرام کر دیا، میرے گھر کا سکون غارت کر دیا۔ میری ننھی گڑیا جاگتے میں چیخیں مارتی ہے، اب وہ تنہا پانی پینے کمرے سے باہر بھی نہیں جاتی۔ میری ماں نے ڈر کر کھانا پکانا بند کر دیا۔ یہ ہے میرا انتقام، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور گینتی سر سے بلند کر کے ایک زوردار ضرب لگائی۔ گینتی قبر پر پڑتے ہی روح کے منہ سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی۔ رک جا ظالم انسان، یہ کیا کر رہا ہے؟ روح نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اب تمہیں کیسے سکون ملتا ہے۔ جس طرح تم نے میرا سکون غارت کیا ہے، میں بھی تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، تمہاری ہڈیوں کا منجن بناؤں گا، تمہاری قبر کو مسمار کر کے آج رات ایک کتے کی لاش اس کے اندر ڈال دوں گا۔ پھر تم ہمیشہ سکون تلاش کرتے رہو گے اور تا قیامت بے چین رہو گے۔ تم کسی دوسری قبر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، کوئی بھی دوسرا مردہ تمہیں اپنی قبر میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آخر ایک قبر میں جگہ بھی کتنی ہوتی ہے جو وہ تم کو اپنی قبر میں مہمان بنا کر ٹھہرا لے، اور مہمان بھی کتنے روز کا،
قیامت تک کا؟ میں نے اپنے الفاظ کا رد عمل پروفیسر کی روح پر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ کسی مردے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے مستقبل کا جو خاکہ کھینچا تھا اس نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر پھر گینتی اٹھائی اور سر سے بلند کی۔ سنو سنو لڑکے، خدا کے لیے رک جاؤ، مجھ پر رحم کرو، روح نے گڑ گڑا کر کہا۔ رحم؟ اور تم پر؟ میں نے بڑے طنز سے کہا۔ نہیں، تم رحم کے قابل نہیں ہو۔ دیکھو لڑکے، میری بزرگی کا خیال کرو، میں اپنی حرکتوں پر نادم ہوں، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، تم بہت رحم دل ہو، واقعی میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ روح کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مجھے اس پر رحم آ گیا۔ ویسے بھی میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے گینتی زمین پر ڈال دی اور اسے دیکھنے لگا۔ روح نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ ایک بوڑھے آدمی کو اس طرح روتا دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا۔ میں بہت دکھی ہوں لڑکے، پروفیسر کی روح نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اپنی کہانی سنائی تھی، میری روح بے چین ہے، مجھے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ چند گنڈے مجھے قتل کر کے میری جوان لڑکی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ نہ جانے میری بچی کا کیا ہوا، نہ جانے میری بچی کس حال میں ہے۔ دکھ سے روح کا گلا رند گیا تھا، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، مجھے اس پر بے حد رحم آ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ پروفیسر صاحب، میں نے آہستہ سے پکارا۔ روح نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ پروفیسر صاحب، مجھے بڑا افسوس ہوا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو 3 سال بیت چکے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کی روح اس لیے بے چین ہے کہ اسے اپنی جوان لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ آپ مرنے کے بعد بھی اپنی بچی کے بارے میں بے حد فکر مند ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ کوشش کرتے تو آپ کو آسانی سے اپنی بچی کا انجام معلوم ہو سکتا تھا۔ نہیں لڑکے، تم نہیں جانتے، روحیں کچھ کام نہیں کر سکتی، انہیں بھی کسی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنے پرانے مکان میں گیا تھا، وہ آج بھی ویران ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ میں اپنی تحقیقات کا دائرہ اس سے آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ چند روز پہلے تک میرا بیشتر وقت اسی مکان میں گزرتا تھا، اس امید پر کہ شاید اسے دیکھ لوں۔ میں نے پورے شہر میں آوارہ گردی کی، لیکن مجھے کہیں بھی نگہت نظر نہیں آئی۔ پروفیسر کی روح نے آستین سے آنسو خشک کرتے ہوئے جواب دیا۔ اگر میں تحقیقات کر کے آپ کو آپ کی بچی کے بارے میں بتلا دوں تو کیا آپ کو، یعنی آپ کی روح کو سکون مل جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ بے شک، اگر ایسا ہو سکے لڑکے تو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، روح نے مجھے تشکرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی سے یہ کام شروع کر دوں گا۔ مجھے آپ اپنے گھر لے چلیں اور مجھے اپنے قتل کی تاریخ سے آگاہ کر دیں، میں نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک سیدھا سادہ منصوبہ تھا۔ ضرور پروفیسر کے قتل کی خبر اخباروں میں شائع ہوئی ہوگی، میں اخبارات کے ذریعے معلوم کر لوں گا کہ اس قتل اور اغوا کی تحقیقات کس پولیس افسر نے کی تھی۔ پھر میں اس پولیس افسر سے مل کر ساری معلومات حاصل کر کے پروفیسر کی روح کو آگاہ کر دوں گا۔ کیوں نہیں، ابھی چلو، روح نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ذرا صبر سے کام لیجئے، میں آپ کی قبر کو درست تو کر دوں، میں نے کہا، اور پھاوڑا لے کر دوبارہ مٹی ڈالنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں پروفیسر کے ساتھ اس کے مکان میں آیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ مکان آسیبی مکان مشہور ہے اور کوئی بھی اس مکان کے قریب نہیں پھٹکتا۔ مجھے اس مکان کے آسیب زدہ ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہ تھا۔ مجھے خود پروفیسر کی روح نے بتلایا تھا کہ اس نے 3 سال سے مکان کو اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ پھر میں پروفیسر کو مکان میں اکیلا چھوڑ کر ایک لائبریری میں گیا اور 3 سال پرانے 13 اکتوبر کے اخبارات دیکھنے لگا۔ یہ وہی تاریخ تھی جس رات پروفیسر کو قتل کیا گیا تھا اور اس لڑکی کو غنڈوں نے اغوا کیا تھا۔ اخبارات میں قتل کی تمام تفصیلات درج تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ پروفیسر کے قتل نے شہر میں کافی سنسنی پھیلائی ہوگی۔ میں نے 13 اکتوبر کے بعد کے اخبارات دیکھے اور 16 اکتوبر کے اخبارات میں وہ خبر تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ خبر میں پروفیسر کے قتل اور نگہت کے اغوا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا تھا۔ 15 اکتوبر کی رات کو یعنی قتل کے 2 روز بعد پولیس کو نگہت کی لاش شہر سے باہر ایک ویرانے میں پڑی ہوئی ملی۔ اس کے ساتھ ہی نگہت کی لاش کی تصویریں تھیں۔ نگہت کی موت کی وجہ خودکشی تھی۔ اس نے غنڈوں کے چنگل سے آزاد ہونے کی امید چھوڑ کر خودکشی کر کے اپنی عصمت بچائی تھی۔ میں نے 3 ماہ بعد کے اخبارات بھی دیکھ لیے جس سے معلوم ہوا کہ پولیس اس کے غنڈوں کو نہیں پکڑ سکی۔ غالباً پولیس نے اس قتل اور اغوا کے دوہرے کیس کو ناکام کیس والی فائل میں لگا دیا ہوگا۔
मैं शाम को थका हारा लाइब्रेरी से उठा और आसेबी मकान में आया। प्रोफेसर हशमत की रूह बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने उस लड़की के अंजाम से उसे आगाह किया तो खुद मेरी आवाज़ भर्रा गई। प्रोफेसर बहुत देर तक बिलक बिलक कर रोता रहा। जब उसके आंसू ख़त्म हो गए तो उसने ममनूनियत से और एहसानमंदी से मेरा हाथ पकड़ लिया। लड़के, मैं तुम्हारा यह एहसान ता क़यामत फरामोश नहीं कर सकूँगा। अब मैं पुरसुकून अपनी कब्र में वापस चला जाऊँगा। अब मेरी रूह को करार आ जाएगा। जो होना था वो तो हो गया। शायद किस्मत में यही लिखा था। रूह खामोश होकर कुछ सोचने लगी। मैं भी सर झुकाए खामोश बैठा रहा। फिर रूह ने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने किसी तरह मेहनत करके अपनी बेटी का ब्याह रचाने के लिए एक एक पाई जोड़ी थी। रूह ने कहा, अब वो रकम किस काम की? जब दुल्हन ही ना रही तो सुर्ख जोड़े किस काम के? लड़के, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इसका बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन ये सामने वाली मेज़ देख रहे हो, इसकी दरमियानी दराज खोलकर मेज़ बाहर निकाल लो। मैंने रूह की हिदायत पर अमल किया और दरमियानी दराज मेज़ से बाहर निकाल ली। ठीक है, अब खाली जगह के अंदर हाथ डालकर बाएं जानिब देखो। एक खुफिया तहखाना बना हुआ है, वहाँ जो कुछ भी हो बाहर निकाल लो। मैंने हाथ डालकर अंदर खुफिया खाने को टटोला और कई चीज़ें बाहर निकाल ली। उनमें चंद जेवरात और अखबारी कागज़ में लिपटा हुआ एक पैकेट था। इस पैकेट को खोलो। मैंने पैकेट खोला। उसके अंदर इनामी बॉन्ड थे। ये बॉन्ड मैंने 10 साल के अरसे वाले ख़रीदे थे। इनकी मालियत तकरीबन 12,000 रुपये होगी। मैंने बॉन्ड इसलिए ख़रीदे थे कि जब मैं अपनी बच्ची की शादी करूँगा। यहाँ आकर रूह की आवाज़ भर्रा गई। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद फिर बोली, तो इन बॉन्ड पर मुझे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। मेरा ख्याल है अगर आज इन्हें तुम किसी बैंक से कैश करवाओगे तो 12,000 के कम से कम 18,000 ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन मैं जनाब ये बॉन्ड किस तरह ले सकता हूँ? बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। मेरे लिए अब ये बॉन्ड कागज़ के टुकड़े हैं। मैंने मरने के बाद 3 साल तक इनकी हिफाजत सिर्फ इसलिए की थी कि शायद मेरी बच्ची वापस आ जाए और उसे पैसों की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो भी नहीं रही। अब हमारी मुलाकात ऊपर ही होगी। मैंने तुम्हारी नन्ही सी बहन को बड़ा परेशान किया। बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं ये बॉन्ड और चंद जेवरात तुम्हें नहीं बल्कि गुड़िया को तोहफतन दे रहा हूँ। जब वो बड़ी हो और उसकी शादी करो तो ये सब मेरी तरफ से उसे पेश कर देना। हाँ, अपनी अम्मी जान से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। मैं खुद जाकर उनसे माफ़ी मांगता, लेकिन मुझे अपनी बच्ची से मिलने की बहुत जल्दी है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा लड़के। कभी कभी मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ लिया करना। खुदा हाफिज। और मैं डुबडुबाई आंखों से हाथों में बॉन्ड का पैकेट लिए प्रोफेसर हशमत मरहूम की रूह को फिजा में तहलील होते देखता रहा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।